अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ADN न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस हो या ख़त्म नबूवत के हवाले से अपडेट ताज़ा तरीन अपनी अवामुन्नास को लम्हा बलम्हा उसकी ख़बरों से अपडेट करना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ADN की स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोग इसके अंदर अपने ख़यालात का इजहार जो है वो कर रहे हैं। आज मेरे साथ मारूफ़ आलिम दीन मजहबी स्कॉलर मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर ख़ादम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी हाफ़िज़हुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं, जो एक किसी भी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। वो मजहबी तबके के अंदर, समाजी तबके के अंदर एक अपनी शख्सियत जो है वो रखने वाले हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर जिस लपेट के अंदर आया हुआ है उसके हवाले से उनका नुक्ता नज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप शेख, ठीक हैं? मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि कोरोना क्या एक बड़ी वबा है या अफवाह ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पूरी इंसानियत को और एक दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में ले लिया है और हर बंदा खौफज़दा भी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसी मुसीबत है जिसमें दौलत हार चुकी है, जिसमें ताकत सरेंडर कर चुकी है, जिसमें जदीद साइंस हिम्मत हार चुकी है। तो हम समझते हैं कि इस वबा और इस मुसीबत से हमें किस अंदाज से निमटना है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग मर भी रहे हैं, बहुत से लोग इसका लुक़मा बन चुके हैं, बहुत से लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। तो बैसियत मुसलमान हमारे लिए तमाम तर हदूद व क़यूद अल्लाह के कुरान और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस फ़रामीन की सूरत में मौजूद हैं। वो ये हैं कि मुसीबत देने वाला भी अल्लाह है और उससे निकालने वाला भी अल्लाह है। परेशानियाँ आती भी हैं और परेशानियाँ उसके करम और उसके फजल से टलती भी हैं। हमें इस वक्त जुमला एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए और उन पर अमल दरामद करते हुए इस नुक्ते की जानिब बहरहाल आगे बढ़ना है। अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। उसकी रहमत, उसका फ़ज़ल, उसका करम वो हमेशा के लिए हम पर साया फिगन है। हमें अपने आप को उसकी बारगाह में बैसियत मुसलमान, बैसियत आजिज़ इंसान, उसका करम, उसका फ़ज़ल, उसकी रहमत की भीख मांगनी है कि हमें इससे अल्लाह निजात अता फ़रमाए। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में तो इरशाद फरमाते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो मैं तुमसे दरगुज़र करता हूँ, तुम्हारे हाथों के अमाल की वजह से तुम्हारे ऊपर आजमाइश आती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस किन गलतियों के ऊपर थी कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आजमाइश के अंदर जो है वो डाल दी? अब देखिए, मैं समझता हूँ इसके जो असबाब हैं वो ये भी हैं कि अल्लाह माफ़ फरमाए, खाकम बदहन हमारे माशरे ने बहुत से छोटे छोटे खुदा बना रखे थे और छोटे छोटे खुदा बन चुके थे लोग। मसलन कुछ बंदे ये समझते थे कि मईशत डाउन हो गई तो दुनिया फराह हो जाएगी, कारोबार डैमेज हो गया तो कुल कुछ नहीं बचेगा, फ़लाँ के हाथ में मीडिया है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, किसी को तो क़ुव्वत मिल गई, ताकत मिल गई तो वो सुपर पावर के नारे लगाने लगा। वो जिसके हाथ में जो कुछ था वो समझ रहा था कि अब सब कुछ मेरे पास है। तो मेरे रब ने इंसानियत को इस अंदाज से जकड़ा है कि एक ऐसी छोटी सी मुसीबत है, ऐसा वायरस है कि जो नज़र भी नहीं आ रहा। नमरूद तो उस मच्छर का शिकार हुआ जो नज़र आने वाला था, यहाँ तो नज़र आने वाली भी कोई चीज़ नहीं है। तो इतनी छोटी चीज़ से अल्लाह ने इंसान को आगाह किया है कि अल्लाह मैं ही हूँ, कादिर मुतलक मैं ही हूँ और मेरी बारगाह से ही सब कुछ मिलता है और मेरी तरफ ही झुको। लोग जो समझते थे कि डॉक्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी और तिब और हकीम ऐसा करते हैं, आज अल्लाह ने बतला दिया कि ये सब कुछ मेरा है। जो लोग बाद में कहते हैं अब अल्लाह जो करे सो करे, क्या वो अकीदा बेहतर है या कि किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले बंदा कहे कि मुझे शिफा अल्लाह ही देगा, ये एक सुन्नत है? आप देखें कर सबसे बड़ी बात तो ये है, इस माशरे में आपने देखा, हम देख रहे हैं बच्चा तड़प रहा है, माँ उसका तड़पना देख कर तड़प तो रही है लेकिन उठाने की पोजीशन में नहीं है। भाई इस वायरस में मुब्तला हो के रो रहा है, भाई उसको गले नहीं लगा रहा, उठा नहीं रहा, कोई किसी का बन ही नहीं रहा, यानी महशर का नक्शा पेश कर रहा है। ये एक मंजर ऐसा है।
تو اس موقع پر ہمیں احتیاطی تدابیر بہرحال رکھنی ہے. علاج کرانا سنت ہے، علاج کرانا اور کرنا اور تشخیص یہ سارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک حیات سے ثابت ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور اپنے گناہوں کی اس ندامت اور شرمندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو کہا نا کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کے اعمال کی سزا ہے. ہم نے کیا نہیں کیا، ناچ گانا کہاں تک پہنچا، زنا کہاں تک پہنچا، شراب کہاں تک پہنچی، لوگ کیا فخر نہیں کر رہے. ہمارے معاشرے میں سود کا معاملہ ہے، ذخیرہ اندوزی کا معاملہ ہے، غریب کو لوٹا جا رہا ہے. یہاں کیا جرم ہے جو سرزد نہیں ہوئے لوگوں نے، معصوم فیڈر پیتی بچیاں درندگی کا شکار نہیں ہوئی. تو یہ ہمیں بہرحال لوٹنا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں قاری صاحب جب کوئی ناراض ہوتا ہے کسی پر تو وہ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت ناراض ہے. تو اللہ نے ہم پہ اپنے دروازے بند کر لیے. حرم شریف کا دروازہ بند ہے، مسجدوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند ہو گئے ہیں، جبین نیاز جھکانے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہیں. تو ہمیں بہرحال لوٹنا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اس کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے. اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. یہاں پر میں ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے اندر ہم جو ہے وہ مبتلا ہیں. اس عین نازک موقع کے اوپر ایک بہت بڑا ایکشن جو ہے نا وہ لیا گیا کہ قادیانیوں کو اقلیت کے نام پر جو ہے وہ نیشنل جو ہے پلان کے اندر ان کو تشکیل دیا جا رہا ہے، منظوری دے دی گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں دکھتی راگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے. یہ سلگتے ہوئے ماحول میں ایک بہت ہی منفرد اور بڑا ضروری سوال. آپ دیکھیں کہ اس موقع پر انسانیت کس پریشانی سے دوچار ہے اور مسلمانان عالم دنیا میں کس قدر سوگ میں ہیں. پہلی مرتبہ ہم نے زندگی میں شاید اتنا سوگوار رمضان دیکھا ہے کہ جو رمضان شریف میں اب مسجدیں نمازیوں سے اب بھی پوزیشن خالی ہے، معاذ اللہ، اللہ کرے یہ رون کے پھر بحال ہوں. تو اس موقع پر ہمارے نااہل حکمرانوں نے نااہل مشیروں کی مشاورت کی وجہ سے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے قاری صاحب کہ جو ایسا ہے کہ جو نہ بھولنے والا ہے. قوم تو پہلے بھی ان کے جو حرکات تھیں وہ نہیں بھول رہی تھی، لیکن اس حرکت نے تو پوری قوم کو اس انداز سے پریشان کیا ہے کہ ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ جو تبدیلی کے نام پہ قوم نے ووٹ دیا ہے، اس قوم کا یہ حق تو نہیں بنتا کہ اس قوم کو ذلت و رسوائی سے دوچار کیا جائے اور اس قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز کیا جائے. کیا ریاست مدینہ کی یہ ضرورت تھی کہ اقلیت کے نام پر ان کو تحفظ دیا جائے؟ آپ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ اور دھوکہ کر رہے ہیں، مسلسل غلط بیانی کر رہے ہیں. نمبر 1، جو قادیانی آئین کو نہیں مانتے وہ آئینی کمیٹی کے ممبر کیسے بن سکتے ہیں؟ نمبر 2، جو قادیانی اپنے غلط مذہب سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اقتصادی کمیٹی کا ان کا 3rd کلاس کا ایک ماہر اکنامکس تھا جو عاطف قادیانی، اس نے مذہب نہیں چھوڑا، آپ کی اقتصادی کمیٹی کی ممبرشپ چھوڑ دی، تو وہ اس 3rd کلاس کمیٹی کے لیے کیسے کوئی اتنا اپنے مذہب کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اچھا تو ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے مالشیہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہو گیا، وہ تو ان کو ڈکلیئر کر دیا. ڈکلیئر نہیں ہوا بابا، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں 2 مسلمان ممبر بھی ہیں. تو مسلمان ممبروں میں اس کو تیسرے کو شامل کر کے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احمدی ہیں. آپ کے جاہل وزیر جب ان کو پہلے ہی احمدی مسلم کہہ رہے ہیں تو کیا ہمیں ان سے کیا توقع ہے؟ جس کو دعا قنوت نہ آتی ہو اس کو کیا پتہ ختم نبوت کیا ہے؟ جس کو کلمہ شریف کا پتہ نہیں ہے اس کو کیا پتہ ختم نبوت کیا ہے؟ تو یہ ہمیں لبرلز لوگ یا موم بتی آنٹیاں یا لنڈے کے انگریز بتائیں گے ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کے لیے ہم حکومت پاکستان سے یہ بات کھلے عام کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ذہن میں رہے کہ جنہیں تم ڈھکے چھپے لفظوں میں احمدی مسلم کہتے ہو، ہماری ماؤں کی گود میں پلنے والا معصوم بچہ اور غیرت مند بزرگوں کا تربیت یافتہ نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے سینے پر گولی تو کھا سکتا ہے، ختم نبوت پر غداری نہیں کرنے دے سکتا. اور یہ ختم نبوت معمولی ایشو نہیں ہے، یہ ملک کسی کی ماں کے جہیز میں نہیں آیا، یہ کسی کے بابا کی جگیر کا نام نہیں ہے، یہ گنبد خضرا کے مکین کی خیرات کا نام ہے، یہ میرے رب کی خاص عنایت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ دیکھیں جب ان کو 1973 کے اندر کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الیکشن یہ نہیں لڑ سکتے، اپنی عبادتگاہوں کو مسجد کا درجہ نہیں دے سکتے، تبلیغ یہ نہیں کر سکتے، تو آج کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو اقلیت کا درجہ دیا جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ اپنے آپ کو اقلیت کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے. ہم تو اقلیت ان کو کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم، ظاہر ہے انہوں نے اپنی سیٹس جو ریزرو ان کی بنتی ہیں وہ بھی نہیں لے رہے. اسمبلی میں ان کا حق بنتا ہے، وہ اقلیت کے طور پہ جا سکتے ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہ نہیں لے رہے. تو جو اسمبلی کی سیٹوں کو نہیں لے رہے تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی غلط بیانیاں یقیناً کوئی اور کسی ہمیں فکر کی جانب متوجہ کر رہی ہیں. تو ہمیں قادیانیوں کا بہرحال
ان کو اقلیت کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی فتنہ اور ملک دشمن، دین دشمن عناصر کے طور پر دیکھنا ہے۔ آپ قاری صاحب دیکھیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، نظام کے دشمن ہیں، آئین کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، تو وہ کس طرح آپ کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، یہ وہ معاملہ ہو رہا ہے کہ مدعی جو ہے وہ سست اور گواہ جو ہے وہ چست، بالکل صحیح، وہ اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم ان کو اقلیت جو ہے نا وہ ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جی ایسے ہی آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں مرزا مسرور نے کہا تھا، سوشل میڈیا پہ اس کی یہ بات موجود ہے کہ اس نے کہا پاکستان میں مرکز بنے نہ بنے، البتہ پاکستان کا آئین ضرور تبدیل ہوگا۔ ہم یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ذہن میں رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی پاکستان کا آئین چینج نہیں کر سکتی۔ اس ملک کے لیے لازوال بے مثال قربانیوں کی ایک بہت طویل داستان ہے۔ ہم جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حضور کی ختم نبوت کا بھی دفاع کریں گے اور پاکستان کے چپے چپے کی بھی حفاظت کریں گے۔ اچھا لاسٹ، آج چونکہ 1 مئی ہے، لیبر ڈے، مزدور ڈے جو ہے وہ آج کے دن منایا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈے منا کے، دن منا کے ان مزدوروں کا حق ادا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے قاری صاحب کہ ہمارے ہاں جو دن منانے کا اعلان کرنے والے ہیں، جنہوں نے 2.5 لاکھ کی گلاسز پہنی ہوتی ہیں اور 4 لاکھ کی گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں، وہ مزدوروں کے حق میں تقریر کر رہے ہیں، تو مزدور تو آج بھی مزدوری کر رہا ہے بیچارہ۔ مزدوروں کے حق میں کہنے والے لوگ لینڈ کروزر اور مرسڈیز پر اور بڑے بڑے بنگلوں میں گھوم رہے ہیں، اور وہ بیچارہ آج بھی مزدوری کر رہا ہے۔ آپ کو بہت سے مزدور نظر آئیں گے۔ اگر پوری انسانیت میں سب سے پہلے کسی نے مزدوروں کا حق دیا ہے تو وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ میرے نبی کا دین ہے جو فرماتا ہے کہ کسی کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کا حق ادا کر دیا جائے۔ مزدور کا حق یہ ہے کہ اگر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مزدوری نہیں لگ رہی تو آپ کوشش کریں، اپنے پڑوسی ہے، اس کو رشتہ دار ہے، اس کو عزیز ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اللہ کے ہاں آپ کو اس کا درجہ اور اس کی برکات سے نوازا جا سکے۔ تو اسلام سب سے بڑا محافظ ہے اس حوالے سے مزدوروں کا۔ یہ کوئی کام نہیں ہے کہ سال بعد ایک دن مزدوروں کو مل گیا، سال بعد یہ ہمارے لنڈے کے انگریزوں کے عطا کردہ چیزیں ہیں، چونچلے ہیں۔ سال بعد ایک دن ماں کا ہے، آج مدر ڈے ہے جی، سال بعد ایک دن ہے جی فادر ڈے ہے جی، سال بعد ایک دن ہے مزدور ڈے ہے جی۔ سال بعد مزدور کو دن دینے والوں، اس کا روزانہ کا خیال رکھو، پل پل کا احساس کرو۔ یہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے کہ اگر تم رات کو سیر ہو کر سو گئے اور تمہارے علاقے، بستی اور گاؤں میں اگر کوئی ایک بندہ بھوکا رہا تو اللہ اپنی رحمتوں کی نظریں پوری بستی سے اٹھا لیتا ہے۔ سب سے زیادہ مزدور کے حقوق کا، یتیموں کے حقوق کا، پڑوسیوں کے حقوق کا، رشتہ داروں کے حقوق کا، بیواؤں کے حقوق کا خیال جس نے رکھا ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل دین ہے۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے ساتھ محترم مکرم مفتی ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری حفظہ اللہ موجود تھے، اور بڑے ہی احسن انداز میں اور بڑے مدلل انداز میں وہ پاکستان کے آئین کا بھی دفاع کر رہے تھے، اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی وہ بڑا مدلل اور جذباتی انداز میں اس کا دفاع کر رہے تھے، اور انہوں نے مزدور کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات جو ہے وہ کی ہے کہ جو دین اسلام ایک مزدور کو حق دیتا ہے، کوئی دنیا کا قانون اور دستور اس کو وہ حقوق نہیں دے سکتا جو اللہ کا دین دیتا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت پر انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں بات کہی ہے کہ جان جا سکتی ہے، دنیا جا سکتی ہے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بحیثیت مسلمان بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ بحیثیت پاکستانی بھی ہمارا آئین کے ساتھ ایک وفاداری ہے کہ ہم پاکستان کی جو ریاست کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی ہے، اسی سرزمین کے اوپر ہم کسی اور کو جو ہے وہ نبی جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ بھی نہیں دے سکتے، ایسے لوگوں کو ساتھ ہم کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو اقلیت اپنی زبان سے تسلیم کریں، پھر ان کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ادروائز یہ جو خود ان کو پیشکشیں کرنا اور ان کے لیے گراؤنڈ کو جو ہے وہ ہموار کرنا، راستے ان کے لیے بنانا، یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو زیب نہیں دیتا، ان کی شایان شان نہیں ہے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ آپ سے جلد ہوگی ملاقات۔ میرے کیمرامین عثمان علی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔